अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 30 जनवरी 2026 है। आसिम मुनीर ने एक पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बाकायदा तौर के ऊपर बना दिया है, और एक डिसफंक्शनल कमांड किस तरह काम कर रही है और फौज को किस तरह आसिम मुनीर का जाती राजवाड़ा बना दिया गया है, उसके ऊपर कुछ इंतहाई हसास मालूमात, मुसद्दका मालूमात हम तक पहुंची हैं, जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर जो है, उसके लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है। जो कुछ वो कर रहा था और उसका अब नतीजा जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। उसके बारे में आपको तफसीलात बताऊंगा। आईएसआई बाकायदा तौर के ऊपर इस वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, मेरे ऊपर और शहजाद अकबर के ऊपर हमलों को लेकर। और वहां भी न सिर्फ आईएसआई बल्कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर, डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और उनके अलावा कुछ और लोग इस वक्त ज़ेर तफ्तीश हैं बैनुल अक़वामी अदारों के। और उसका सहरा भी डर्टी हैरी के सर जाता है, और इसी वजह से डर्टी हैरी का जो है इस वक्त शदीद किस्म का रोला पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा। हमसे हमेशा झूठ बोला गया, हमें कहा गया कि हमने जंगें जीती हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसके दस्तावेजी सबूत आज आपके सामने रख के पाकिस्तान ने एक अपना क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज है किसी भी जंग को भारत के खिलाफ जीतने का, वो अपनी नालायकी की वजह से या जिस भी वजह से लूज कर दिया, कैसे लूज कर दिया है वो भी हम आपको बताएंगे आज। आज तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का ये वीलॉग होने लगा है। स्टे ट्यून्ड। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम बात और ये मालूमात जो मैं आपको देने लगा हूं, पाकिस्तान की फौज को रजवाड़ा बना के आसिम मुनीर जिस तरह चला रहा है, ये मालूमात कोई आसान नहीं होती आप तक पहुंचाना, और शदीद मुसद्दिका होती हैं। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कम्युनिटी है वो इसकी गवाह है कि मैं जो भी बात करता हूं वो सच होती है। इसी वजह से इसका असर इतना ज्यादा है कि 99 साल मुझे सजा सुना दी गई है। अब बेनामी अकाउंट जो मर्जी टोके मारे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलता हूं और मैं सच बोलता रहूंगा। और सच ये है कि आसिम मुनीर ने जो बहैसियत इदारा पाकिस्तान की जो फौज है, और अब नेवी और एयरफोर्स भी उसके अंदर शामिल हो गई है क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है, तो उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। जिसका सबूत यह है कि मौजूदा तौर के ऊपर 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो एक्सटेंशंस के ऊपर हैं। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि फौज को राजवाड़ा बना के 6 लेफ्टिनेंट जनरल एक्सटेंशंस के ऊपर चलाए जाए। और ये एक्सटेंशंस जो है ये किसी रिटन ऑर्डर्स के ऊपर नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था, लेकिन उसने बना दिया, लेकिन पंजाब पुलिस में भी एक्सटेंशंस रिटिंग नोटिफिकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं होती। यहाँ कोई रिटन ऑर्डर नहीं है, सिर्फ जुबानी ऑर्डर्स के ऊपर, वर्बल ऑर्डर्स टू द मिलिट्री सेक्रेटरी ये काम किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल्स की एक्सटेंशन चलाई जा रही है। कहाँ होता है इस तरह, आप मुझे बताएं। और इन लेफ्टिनेंट जनरल्स के अंदर डीजी आईएसआई भी शामिल हैं और मौजूदा कोर कमांडर्स भी शामिल हैं। और आसिम मुनीर जिसको फौज में मिस्त्री कहा जाता है और इरफ़ाम में उनको आसिम खंजीर कहा जाता है, उन्होंने इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर जो भी वो काम कर रहे हैं वो उन्होंने एक ऐसा निजाम बनाया है कि फौज को अपना जाती राजवाड़ा समझ के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर भी जुबानी कलामी इन्वेस्टमेंट ये जो एक्सटेंशन दे के हर किसी को इज कीपिंग एवरीबॉडी ऑन देयर टोज। हर वक्त तलवार लटकाई हुई है कि हल्का सा दाएं से बाएं उसके ऑर्डर के खिलाफ गए तो ऑर्डर आ जाएगा, रिटायरमेंट ऑर्डर निकाल दो। रिटायरमेंट ऑर्डर जुबानी ऑर्डर पर रुके हुए। और इस वजह से अब हमें समझ आता है कि उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी अपना खास बंदा क्यों लगाया हुआ है। मजीद मैं आपको यह भी बताता चलूं इसी सूरत हाल के अंदर कि बहुत बुरी खबर है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जो मामलात हैं डर्टी हैरी से मुतल्लिक। डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर और डीजीएमआई मेजर जनरल वाजिद अजीज की शदीद आपस में लड़ाइयां चल रही थी। दोनों डीजीआईएसआई बनना चाहते थे। हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि आसिम मुनीर इस वक्त नया डीजीआईएसआई तलाश कर रहा है, और कहा यह जा रहा है कि वो डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी जो इमरान खान ने उनको नाम दिया है उसको डीजीआईएसआई अगला नहीं लगाएंगे, जैसा कि पहले कहा जा रहा था। न सिर्फ ये बल्कि जो करप्शन इस वक्त हुई है डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से
اور اس ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کو جو ہے، اور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس نے جو بھی کیا ہے وہ اکیلے تو نہیں کیا، اس میں عاصم منیر مصری کا خاندان بھی انوالو ہے، جو کہ تمام کے تمام الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن عاصم منیر مصری نے ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ پاکستانی اصطلاح شٹ اپ کال ہے جی، جو مجھے دینے کے لیے یہاں پہ، کیونکہ سٹوری آگے آنے والی ہے، اور شہزاد اکبر کو دینے کے لیے ہٹ مین فار ہائر فار وائلنس بھجوائے گئے تھے۔ تو شٹ اپ کال دی ہے عاصم منیر مصری نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی اور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کو بھی، کہ آپس کی لڑائیاں بند کرو اور ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا بند کرو اور ایک دوسرے کی کرپشن پکڑنا بند کرو اور مجھے رپورٹیں بھیجنا بند کرو، کیونکہ درمیان میں میرا اپنا خاندان بھی انوالو ہے۔ اور عاصم منیر مصری اس وقت واضح طور کے اوپر، میں انتہائی جو ہے یہ آپ کو مصدقہ اطلاعات بتا رہا ہوں اور انتہائی وثوق کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور میں اس کو اون کرتا ہوں کہ عاصم منیر مصری اس وقت تمام کرپٹ جرنیلوں اور سیاستدانوں کا ڈان ہے، ہیڈ ہے، سرپرست ہے اس ریاست کو چلانے کے اندر، اور میں اس کو ریکارڈ کے اوپر بھی لے کے آؤں گا، یہ بھی میں آپ کو انتہائی واضح کر دوں۔ اور آئی ایس آئی کے خلاف اگلی جو خبر ہے وہ انکوائری کھلی ہوئی ہے، یہ آپ کو اے بی پی نیوز کی جو خبر مل رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ پاکستانی میڈیا کی تو جرات نہیں ہے کہ وہ ایسی خبریں رپورٹ کر دے، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ میرے خلاف اور شہزاد اکبر کے خلاف جو حملہ ہوا اس میں آئی ایس آئی کے ملوث ہونے کے امکانات انتہائی قوی ہیں، اور ان کے اوپر انکوائری چل رہی ہے، اور بہت زیادہ پیسہ اس کا انوالو ہے، اور یہ اے بی پی نیوز کو مختلف اداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ انکوائری چل رہی ہے، امریکہ سے بھی ان کو تصدیق کی گئی ہے، امریکی اداروں کی طرف سے، اور برطانوی لا انفورسمنٹ اداروں کی طرف سے بھی ان کو یہ تصدیق کی گئی ہے کہ آئی ایس آئی کی انوالومنٹ کی اس وقت انکوائری باقاعدہ چل رہی ہے، اور اس میں نام انہوں نے لیا ہے میجر جنرل فیصل نصیر عرف ڈرٹی ہیری کا، جو براہ راست اس سارے کھاتے کے اندر انوالو ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اس سے پہلے کہ آگے چلوں، ہمیں ساری عمر کیا بتایا گیا، یہ ہندوستانی میڈیا ہے، اوکے، ہم ہندوستانی ہمارا ازلی دشمن ہے، ہوگا دشمن یار، لیکن سچ تو بولو۔ تم کہتے ہو کہ تم ساری جنگیں جیتے ہو، 71 میں آدھا ملک گوا دیا، کشمیر کی اساس کے اوپر سودا کر لیا، کارگل میں جو کچھ ہوا میں عینی شاہد ہوں، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے اپنے ہی فوجی کارگل کے اندر بھجوائے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو ابینڈن کر دیا، کشمیر کاز آپ نے ابینڈن کر دیا، اور آپ نے ان کو جب گھس بیٹھیا کہا گیا تو تب بھی آپ نے لاشیں واپس لینے سے انکار کر دیا اپنے پاکستان فوج کے افسران اور جوانوں کی، اور جب ہندوستان کی فوج کے آفیسرز نے، ان کے کمانڈنگ آفیسرز نے کرنل شیر خان کی سائٹیشن لکھ کے اس کی جیب کے اندر ڈال کے اس کی ڈیڈ باڈی واپس کی، جس کے اوپر اس کو نشان حیدر دینا پڑا، حوالدار لالک جان کو نشان حیدر دیا انہوں نے، وہ اس لیے دیا کیونکہ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ نہ صرف ہندوستان نے اپنا علاقہ، متنازع علاقہ ہائٹس ٹائیگر ہل کی واپس لے لی ہیں، کیونکہ آپ کی پلاننگ جو ہے وہ اس طرح کی تھی نہیں، بہادری میں ینگ آفیسرز کی کوئی کمی نہیں تھی، اونرشپ میں کمی تھی، آپ نے اونرشپ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے کہا کہ نہیں یہ تو مجاہدین ہیں، انہوں نے کہا یہ گھس بیٹھی ہیں، اور آپ لوگوں نے ان کو ابینڈن کر دیا، اور بعد میں انہوں نے جب ڈیڈ باڈی واپس کی شہیدوں کی تو آپ کو پھر نشان حیدر تک اور ایوارڈ دینے پڑے۔ آپ کی شدید ترین نالائکی تھی، جنرل مشرف کے دور کے اندر یہ بات انتہائی واضح تھی کہ جن لوگوں نے اس ڈیبیکل کے اندر، اس فیاسکو کے اندر انوالو تھے، ان کو بجائے اس کے کہ انکوائری کر کے کورٹ مارشل کیے جاتے، ان کو نوازا گیا۔ اور ہمیں ہمیشہ کیا بتایا گیا عزیزان من، ہمیں یہی بتایا گیا نا کہ ہم 1965 کی جنگ جیتے، رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ ہوا، باقی جنگیں تو متنازع ہیں، کارگل کی متنازع ہے جنگ، آپ 1971 نہیں جیت پائے، اور 2 جنگیں آپ کہتے ہیں کہ 65 آپ جیتے، اور یہ جو اب چند ماہ پہلے آپریشن بنیان المرصوص ہوا یا انڈیا کی طرف سے آپریشن سندور ہوا، وہ آپ جیتے۔ دونوں کے اندر سب سے پہلے 65 کے اوپر بات کرتے ہیں، 65 کے اوپر یہ سیکرٹ ڈاکومنٹس جو ہے وہ امریکہ نے ریلیز کیے ہیں، اور ان سیکرٹ ڈاکومنٹس کے اندر میں صرف آپ کو چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی یہ
2003 کے سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی آفس آف کرنٹ انٹیلیجنس 1 اکتوبر 1965 کے ڈاکومنٹ ہے، اور انٹیلیجنس میمورینڈم ہے انڈیا پاکستان 1965 کی جنگ کا حتمی نتیجہ، اس کے اوپر یہ میمورینڈم جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے، اور یہ میمورینڈم کہتا ہے کہ انفینٹ ملٹری ٹرمز انڈیا ون دا سپٹمبر وار ود پاکستان. سادہ سے الفاظ کے اندر، فوجی اصطلاح کے اندر، ہندوستان ستمبر 1965 کی جنگ پاکستان سے جیت گیا. یہ انہوں نے لکھا ہے، آپ کو دستاویز دکھا رہے ہیں، ہوا کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ. مزید وہ لکھتے ہیں کہ جناب انڈیا سیز دا موسٹ ٹیریٹری اینڈ سفرڈ لیس ریلیٹو لاس ان مین پاور اینڈ مٹیریل. ہندوستان نے سب سے زیادہ رقبہ قبضہ کیا پاکستان کا، اور پاکستان سے کم ان کا نقصان ہوا، ان کے بندوں کا بھی اور ان کے اکوپمنٹ کا بھی. Moreover, when the ceasefire occurred, India was in a much better position to continue the fighting. اور جب سیز فائر ہوا تو ہندوستان ایک لڑنے کی بہت بہتر پوزیشن کے اندر تھا. However, the Indian performance against a much smaller adversary was quite uninspiring. ہاں، البتہ ہندوستان کا جو پرفارمنس تھی، جو ان کی لڑائی تھی، ایک چھوٹے دشمن کے خلاف کوئی اتنی خاص نہیں تھی، یہ انہوں نے لکھا. Actual military losses were greater than those of Pakistan. اور پاکستان سے زیادہ ان کا نقصان جو ہے حقیقت کے اندر ہوا اس تناظر کے اندر. And the probable strategic objective of Lahore and Sialkot were not achieved. اور لاہور اور سیالکوٹ کے اندر جو ہے اس کو وہ کیپچر کرنا چاہتے تھے، وہ کیپچر نہیں کر پائے. لیکن ان کی جو اوور آل، وہ کشمیر کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی ان دا سینس دیٹ انڈیا پوزیشن ان کشمیر ریمینز انچینج. کشمیر کے اوپر انڈیا نے کوئی پوزیشن اپنی چینج نہیں کی، اور جنرل کیانی نے جا کے اس کے اوپر ویسے بھی کمپرومائز بعد میں کر لیا. لیکن فائنل ورڈکٹ جو نکلتا ہے انفینٹ ملٹری ٹرمز، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان وہ جنگ جیت گیا. اب اس کو آپ جیسے بھی سپن دینا چاہیں آپ دے لیں، فیصلہ آپ کے پاس ہے. آپ کہیں کہ نہیں جی سی آئی اے جو ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، تو سی آئی اے تو دیکھیں وہ اس وقت بھی پاکستان کی سپورٹ میں کام کر رہا تھا. اب یہاں پہ معذرت، ہم بات کرتے ہیں سی آئی اے کی رپورٹ کی، کیجولٹیز اور گینز کی. سی آئی اے کہتا ہے کہ پرسنل لاسز دونوں طرف جو ہیں اس 1965 کی جنگ کے اندر وہ کم رہے ہیں. اوور آل اسٹرینتھ پاکستان کی لاسز اگر دیکھے جائیں تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور ایسٹیمیٹ انہوں نے یہ دیا ہے کہ پاکستان کے 3,000 سے 5,000 سپاہی جو ہیں وہ مارے گئے، زخمی ہوئے یا قید ہوئے، اور ٹوٹل آرمی اسٹرینتھ ان کی 1,89,000 تھی. انڈین آرمی کے وہ کہتے ہیں کہ 4,000 سے 6,000 جو ہے وہ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے یا قید ہوئے، اور ٹوٹل اسٹرینتھ ان کی 9,42,000 تھی. اس تناظر کے اندر پاکستان نے ایک چھوٹی فوج کے ساتھ جس طرح دفاع کیا پاکستان کا، وہ قابل قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مزید وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان is believed to have lost at least 250 tanks. پاکستان کے 250 ٹینک جو ہیں 900 میں سے ان کی کیجولٹی ہوئی، اور انڈین ٹینک کی کیجولٹی جو ہے وہ 300 ٹینکس کی ہے. ٹوٹل ان کے پاس 1,500 ٹینک تھے. ایئر کرافٹ کے لاسز کے اوپر وہ بات کرتے ہیں جناب کہ with any degree، مطلب both sides cannot be assessed with any degree of confidence. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سی آئی اے اس وقت باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تھا، ایوب خان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا. میں باقی یہ یہاں پہ ڈاکومنٹ اوپنلی اویلیبل ہے، اس کو آپ پڑھ لیں. کنکلوژن اس کا یہ دیتے ہیں کہ اوور آل انڈیا اس موقع کے اوپر نظر یہ آتا ہے کہ جو 1965 کی جنگ ہے اس کے بعد ایک بہتر پوزیشن کے اندر ہے. یہ آپ کا اتحادی دکھ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی فورس سپریورٹی بہت زیادہ ہے اور ملٹری اکوپمنٹ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، سپلائی ویریس سورسز سے آ رہی ہیں، اس لیے جو ہے وہ اٹ کین مور ایزلی absorb the losses than پاکستان. اب آ جائیں موجودہ موقع کے اوپر، جو بنیان المرصوص یا آپریشن سندور کے اندر بھی اسی طرح کے حالات تھے. پاکستان نے آف سیٹ کیا انڈین ایڈوانٹیج کو، رافیل ایئر کرافٹ کو. کس طرح؟ بیونڈ ویژول رینج میزائلز PL-15 سائرن فائر کیے. ہندوستان سے غلطی یہ ہوئی کہ ہندوستان سمجھ رہا تھا کہ جو چائنیز میزائل J-10Cs کے اوپر لگے ہوئے ہیں، چائنیز فائٹر ایئر کرافٹ 4.5 جنریشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کی رینج 120 کلومیٹر ہے.
لیکن ایکچولی اس کی رینج 150 کلومیٹر کے قریب تھی، اور بجائے اس کے کہ وہ کانٹیکٹ میں کوئی ڈاگ فائٹ کرتے آ کے جہاز، انہوں نے بیونڈ ویژول رینج ہی PL-15 میزائلز کو فائر کیا اور انڈین رافیلز کو گرایا گیا، انڈین جہازوں کو گرایا گیا۔ یہ حقیقت ہے، انڈیا جو مرضی کہتا رہے، لیکن انڈیا 1965 کی طرح 71 میں آپ کے ملک کو آدھا توڑنے کے بعد آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے جو 4 رافیل طیارے ہیں ان کے گرنے کو، جتنے بھی ہیں 3 4 5 جو مرضی کہہ لو نا، وہ چاہے 6 ہیں، چلو یار تو درجن کہہ لو، تم لوگ خوش ہو جاؤ، لیکن بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس لاس کو ابزارو کرنے کی کیپیسٹی میں ہیں، بیکاز ان کی اسٹرینتھ، ان کا فورن ایکسچینج ریزرو، ان کا پیسہ، ان کی مارکیٹ چل رہی ہے موجود ہے، ان کے پاس پیسہ ہے۔ ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس لمیٹڈ بجٹ ہے، ہمارے پاس ہمیشہ سے ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج رہا ہے اور قوم کی سپورٹ رہی ہے۔ اب قوم کی سپورٹ 4 دن کے لیے تو آ گئی تھی کہ اگلی جنگ میں ہوگی، بالکل نہیں۔ یہاں پہ آپ نے جو جنگ جیتی اور عاصم منیر نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا، وہ PL-15 میزائل کے ایڈوانٹیج کی وجہ سے بنایا اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم جیت گئے۔ لیکن یہ ایڈوانٹیج جو ہے یہ بھی آپ کا نلیفائی ہو گیا ہے۔ اب اگلے فیوچر کانفلکٹ میں آپ پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پلس رپورٹ کے بعد کوشش یہ ہے کہ ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر کے اوپر تو خبریں چھپائی جا رہی ہیں، خود امریکہ کے اندر لوگوں کو پیسے تھنک ٹینک کے ذریعے دے کے انٹرنیشنل میگزین میں کہ ویسٹرن بارڈر بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ پنگا لیتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا ایڈوانٹیج انہوں نے لوز کر دیا ہے۔ ایڈوانٹیج کیا لوز کیا ہے، کس طرح لوز کیا ہے؟ دیکھیں PL-15 میزائل کے اوپر ٹوٹل جو ہے وہ گیم ان کے ایڈوانٹیج میں گئی اور پبلسٹی سٹنٹ بنا ان کا، اور PL-15 میزائل اگر نہ ہوتا تو یہ پاکستان کی فوج اور اس کے جرنیل مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج سرے سے تھا ہی نہیں، اور یہ ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ اگر آئے تو کنونشنل فورس اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اور ہمیں پھر بم چلانا پڑے گا، ہم وہ ڈمپر ٹرک بن جائیں گے جو اگلے کی مرسڈیز اور فراری سے ٹکرائیں گے۔ عاصم منیر کے اپنے ہی الفاظ ہیں، جو اس کی مینٹل کیلیبر ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ تمہارا فیلڈ مارشل ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے بیٹھ کے۔ امریکہ کے اندر بھی جا کے ٹیمپا فلوریڈا میں اس نے بیان دیا تھا۔ اس کی جو اوقات ہے، جو اس کی حرکتیں ہیں، وہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ اس طرح کے بیان دیتا ہے، لیکن پھر اگر آپ ان کو ماریں گے تو وہ بھی ماریں گے، بچے گا ہی پیچھے کچھ نہیں، آپ کا بھی نقصان ہوگا، آپ کے بھی DHAs جائیں گے، عام عوام کا دونوں طرف نقصان ہوگا۔ کنونشنل فورس آپ کے پاس سرے سے ہے ہی نہیں آج کل۔ عاصم منیر ہر دوسری فارمیشن میں انفینٹری یونٹ کے سپاہیوں کو بھی ڈرون پکڑوا کے سمجھتا ہے کہ آگے بس ڈرون سے ویڈیو گیمنگ کھیلی جائیں گی، ایسی کہانی نہیں ہوگی۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ کا PL-15 میزائل وہ ایس تھا، حکم کا یکا تھا، جس کے اوپر آپ نے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل کیا اور پوری دنیا کو آپ نے بتایا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ آپ کو پازیٹیو پبلسٹی ملی، صدر ٹرمپ تک نے کہا کہ جناب وہ شوٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں، پلان بڑا زبردست، مارکیٹنگ آپ کی ہوئی۔ PL-15 میزائل واز the card of aces، حکم کا یکا تھا، لیکن وہی PL-15 میزائل آپ نے جو ہے وہ بہت سے ہندوستان کے اندر گرائے، اور ہندوستان کا جو مین ایشو تھا، پہلے آپ ثبوت کے طور کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر بڑی فنی قسم کی ویڈیو ہے۔ ویسے ساڈی طرف پنجاب تے اس پاسے پنجاب گل ایک ہی ہے، ویسے دوئے پاسے ساڈی پنجاب پولیس تے انہوں نے پنجاب پولیس بھی ایک جہی ہے بالکل۔ ویسے یہ ذرا ویڈیو دیکھیں، میں اس کے بعد آپ کو جو ہے کوئی سیریس پوائنٹس آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ਭਾਜੀ ਹਿਲਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ, ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ یہ PL-15 میزائل آپ کے ان ایکسپلوڈڈ وہاں پہ گرے، بالکل اس طرح جس طرح پاکستان کے اندر ٹاما ہاک میزائلز فائر کیے تھے جس وقت امریکہ نے ایران کے اوپر، بلوچستان کے اوپر سے وہ گزر کے جا رہے تھے، تو وہ وہاں پہ گرے تھے اور ان کو اسی صورت میں گرے تھے، اور ان کو چائنیز کے حوالے کر دیا تھا، اور چائنیز نے ان کو ریورس انجینئرنگ کر لی تھی۔ یہ جو میزائل ہیں، یہاں پہ ثبوت باقاعدہ طور کے اوپر موجود ہیں کہ بے تحاشا اس طرح کے میزائل جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر گرے،
اور جب ہندوستان کے اندر گرے تو اس کو اسٹڈی کی گئی DRDO جو ان کا ادارہ ہے ہندوستان کا. آپ بھی پاکستان بھی ایئر ویپن کمپلیکس کے اندر بڑے اچھے میزائلز بنا رہا ہے, ٹرین ہگنگ نیا انہوں نے میزائل بنایا, لیکن آپ کا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج PL-15 تھا جو ہندوستان کے قابو آ گیا. جب بھی ہندوستان کے قابو آ گیا آپ کا PL-15 تو پھر پرابلم آپ کو سب سے بڑا یہ ہو گیا کہ یار اس کی پھر ہندوستان نے بھی وہی کیا جو امریکن میزائلز کے ساتھ چائنا نے کیا تھا. تو چائنیز میزائل جو پاکستان کے ذریعے فائر کیے گئے وہ پکڑنے کے بعد اس کو جب سٹڈی کیا گیا تو پتا چلا, ٹیکنیکل اسیسمنٹ کی گئی تو پتا چلا کہ PL-15 کا جو پرائمری پرفارمنس ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی جو سیکر سوفسٹیکیشن ہے جس کی وجہ سے اس نے انڈین ایئر کرافٹ کو ڈاؤن کیا تھا اس کی وجہ سے نہیں ہے, نہ ہی اس کی موٹر آرکیٹیکچر جو پیچھے موٹر لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اس طرح کے میزائلز تو مارکیٹ میں بے تاش ہیں, انڈیا کے پاس بھی اس طرح کے میزائلز موجود ہیں. پتہ یہ چلا کہ جناب اصل کہانی یہ ہے کہ اس کا جو گیس ہے یا فیول ہے اس کی وہ ہائی انرجی پروپیلنٹ کمپوزیشن اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے, اور یہ اسیسمنٹ کی گئی کہ یہ CL-20 کلاس ایڈوانٹیج انرجیٹکس اس کے اوپر استعمال کی گئی ہے. اور یہ جو پروپیلنٹ ہوتا ہے اس میزائل کو جو لے کے جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کو سپیریئر اسپیسیفک امپلس دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک امپرووڈ انرجی ریٹینشن مڈ کورس فلائٹ میں, جب مڈ کورس ہوتا ہے تو اس کو مزید وہ ایک بوسٹ دے دیتا ہے. سادہ الفاظ میں بوسٹر کا کام کرتا ہے یہ جو فیول ہے اس کا, گیسز فیول ہے, ٹھیک ہے. اب انڈینز نے کیا کیا کہ میزائل تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا, انہوں نے ابھی ان کی ریپبلکن ڈے پریڈ ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے جہازوں کے اوپر یہ میزائل ایک نیا لگایا ہوا تھا, اور وہ میزائل اصل میں اب چائنیز جو کہتے ہیں کہ جناب ایکسٹریم جو ہے وہ کائنمیٹک سپیریورٹی ہے PL-15 کی, لیکن انالیسز نے ان کو یہ بتایا کہ میکسیمم رینج جو ہے وہ اچیویبل ہے اگر اس کی فیوریبل لانچ کنڈیشنز ہوں اور اس کے بعد ان کے اندر جو گیس ڈالی گئی ہے وہ کی جائے. اور DRDO نے ہماری اطلاعات کے مطابق انڈیا کے اس ریورس انجینئرنگ بیسیکلی کی, لمبی چوڑی کوئی کہانی کی, اور یہ ریورس انجینئرنگ کر کے ان کے جو ایسٹرا Mark II میزائلز ہیں اس کا صرف فیول انہوں نے چینج کیا, اور ریورس انجینئرنگ کر کے ایسٹراز اس وقت انہوں نے لگائے میں اپنے رافیل کے اوپر بھی, جو دو چیزیں آپ کو بتاتا ہے کہ ایسٹرا انہوں نے ایک تو PL-15 کے برابر کر لیے ہیں, بنا لیے ہیں. ایک چیز آپ کو یہ بتاتا ہے براڈر امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ جناب یہ بیسکلی تو چائنا نے بھی یہ ٹیکنالوجی ویسٹرن ٹیکنالوجی سے کاپی کیٹ کی تھی, اور انڈیا نے اب چائنیز ٹیکنالوجی کاپی کیٹ کر لی, اور کاپی کیٹ کرنے کا کی اسی طرح تھی جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں ٹوماہاک میزائلز اٹھا کے لے گئے تھے. میں نہیں شاہد ہوں اس بات کا کہ پورے میزائلز جو ہے وہ گرے تھے, اور چائنیز ٹیم امریکن سے پہلے پہنچ کے 2 میزائلز گرے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو خبروں مل جائیں گی آپ کو یہاں پہ. تو چائنیز ٹیم پہلے پہنچ گئی تھی, ہیلی کاپٹرز پہ آئے تھے, وہ FC بلوچستان نے ایریا کارڈن کیا تھا دالبدین کے اندر, دالبدین اسکاؤٹ کا, اور ایک میزائل جس کو جو ہے وہ سیلویجبل نہیں تھا وہ امریکنز کو بعد میں واپس کر دیا, لیکن چائنیز اس سے پہلے اپنے ہیلی کاپٹرز میں آ کے امریکن جو میزائل انٹیکٹ پڑا ہوا تھا, جس طرح ان کا PL-15 یہ مل گیا پنجاب پولیس کو, بالکل اسی طرح کا جو ہے وہ امریکن ٹوماہاک میزائل وہ اٹھا کے لے گئے تھے جو عربین سی سے امریکن شپ سے فائر کیا گیا تھا, اور وہاں سے سٹڈی کر کے PL-15 کی جو ہے انہوں نے یہ فیول اس کے اندر ڈالا ہے, اور اب انہی کی سٹڈی کر کے یہ ریورس انجینئرنگ چائنیز نے کی تھی, اب انڈیا نے ریورس انجینئرنگ کر لی ہے, اور انہوں نے یہ میزائل جو ہے وہ اب لے لیا ہے PL-15 کا ویریئنٹ جو ہے اسی سے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹ سیم کیپیبلٹیز کے ساتھ, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مزید ایڈوانس کریں گے, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جی. ہم نے ایسٹرا میزائل اپنا تیار کر لیا, تو پاکستان ہیز لاسٹ دا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج, جو کہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے. کارگل وار سے پہلے آپ کو پتا ہے عمران خان جب تھے 2019 کے اندر, تو ابھی ننڈن بھی پاکستان آیا تھا. ابھی ننڈن والا جو کیس تھا اس کے اندر ابھی ننڈن کی الیکٹرو میگنیٹک جیمنگ کے ذریعے پاکستان نے جتنا بھی ان کا کمیونیکیشن ہے انڈین ایئر فورس کا وہ جام کر دیا تھا. اس کا پاکستان کو فائدہ تو ہوا تھا کہ پاکستان نے ان کے 2 فائٹر جیٹ گرا دیے تھے, اور ابھی لنڈن کو کیچ کر کے آپ نے اتنے 1 سال ہم نے اس کو مانجا, ہم سب نے لگایا تھا دا ٹیز فنٹاسٹک کی یاد ہے نا آپ کو. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوا تھا, اس پہ کوئی بات کرتا؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا تھا کہ آپ کی جو ریڈیو جیمنگ کیپیبلٹی ہے, جو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کے خرچے کے ساتھ آپ نے بنائی تھی, وہ انڈینز کو پتا چل گئی.
اور انہوں نے اس کا توڑ نکال لیا. انہوں نے کاؤنٹر, آپ نے الیکٹرانک میئرز لیے تو انہوں نے الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز اسرائیل سے امپورٹ کر دیے, ان سے خریدے. تو اب ECCM آپ کے اوپر آپ کو خرچہ کرنا پڑ گیا. تو اگر یہ انہی لڑائیوں کے اوپر خرچے ہوتے رہیں گے تو غریب عوام کیا کھائے گی؟ انڈینز کی تو پھر اکانومی چل رہی ہے. آپ تو ٹوٹل, آپ کا وزیر اعظم آ کے کہتا ہے کہ بابا میں تو کشکول لے کے پھرتا ہوں, اور میں کشکول لے کے جو ہے وہ کشکول لے کے پھرتا ہے نا آپ کا وزیر اعظم. اس میں کوئی شک ہے, کسی قسم کا شبہ ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے آپ کا وزیر اعظم کیا کہتا ہے خود اپنے منسٹرز کے سامنے, کہ میں اور فیلڈ مارشل بیٹھ کے کشکول لے کے گداگری کرتے پھرتے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے, بڑی بات ہے. وہ کہتا ہے جی بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا کہا انہوں نے یہ پہلے سن لینا, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس کے اوپر کیا لکھا. سنیں ذرا, دیکھیں جی ذرا آپ یہ ان کی بات سنیں. تھوڑا سا سیکنڈ کا سٹیپ ہے, کائنڈ کرسی ARY نیوز, پھر ہم اس کے بعد کال آف کرتے ہیں. سنیے ذرا. ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا, ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جان, میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا, ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں. اب بندہ بھیک مانگنے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے اکانومی سٹیبل کر لی. اور ماما یہ بتا کہ پاکستان کی اکانومی عمران خان کے دور میں 6% کے حساب سے گرو کر رہی تھی. تم لوگوں نے بے پنگا لیا, پتہ نا بے سے پنجابی کی بنتا ہے, تو سن لوگوں بے پنگا لیا, تشریف میں پنگا لیا, انگل بازی کی, اور تم لوگوں نے رجیم چینج کروایا, اور 6% گروتھ کے ساتھ جو ملک جا رہا تھا اس کی آج یہ حالت ہے کہ تمہاری پلانٹڈ سٹوری کے باوجود بھی غریب آدمی 90,000 کی تنخواہ لے کے بھی اس کا گزارا مشکل ہے. اور تم لوگ ڈائریکٹ ٹیکس لگا کے بجلی کے جعلی بل بھیج کے اس ملک کو چلا رہے ہو, اور ادھار لے کے بھیک مانگ کے ملک کو چلا رہے ہو, اور خوشی سے بتا رہے ہو. آگے اس نے بتایا شہباز شریف نے کہ ہم کیا کریں, پھر مجبوری ہوتی ہے, جس سے پیسے لیتے ہیں اس کی بات ماننی پڑتی ہے. یار لعنت تو تم لوگوں کے اوپر, کھلے کھاؤ تم لوگ, تباہ کر دیا تم لوگوں نے یہ ملک. اور جو سپیریئر لاٹ ہے وہ اس فوج کو رجواڑا بنا کے چلا رہی ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی, پاکستان میں اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ ہو, اور سیاسی استحکام عوام کے مینڈیٹ کے احترام سے آئے گا. اور عوام کا مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے, اور پاکستان کا مینڈیٹ اور عمران خان دونوں جیل کے اندر قید ہیں. تم لوگ پٹ لو جو بھی تم نے پٹنا ہے. اب عمران خان کے کنٹرول ریلیز پہ آخری بات کر دوں, لوگ کل سے بہت بعد میں کوئی خوشخبری آپ کو لگ رہا ہوگا. کنٹرول ریلیز کا مطلب ہے کہ وہ ایک جیل سے دوسرے جیل کے اندر لے جانے کی تیاری ہے, صرف آپ کو پھدو لگانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے اتنی مہربانی کرائی ہے کہ اسپیشل سب جیل کے اندر اس کو شفٹ کر دیا ہے, اور اس کو تمام فیسلٹیز جو ہے وہ سہولیات دے دی ہیں. جس طرح ایک زمانے میں یہ خبر ابھی کچھ دنوں پہلے چلائی گئی, وہ مرزا جیلم والا جو ہے اس کو بھیج کے کہ جی دیسی مرغ کے ککڑ وہ کھا رہے ہیں, اپنے خرچے میں کھا رہے ہیں, جو کھا بھی رہے تھے ہی تو کی شے ہوئے, وہ تو شے ہی کوئی نہیں, تو شے کی ہوئے. تو یہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب میں ریلیز کی بات کروں تو وہ کنٹرول ریلیز کی بات ہو رہی ہے کہ رہیں گے ان کے قید میں ہی, صرف جیل چینج ہو جائے گا. اب پنجرا چاہے سونے کا ہو یا چاہے پیتل کا ہو, پنجرا تو پنجرا ہوتا ہے, اس کو کوئی آزادی عوام کے ساتھ تو نہیں مل جائے گی, یا کوئی اس کے مینڈیٹ کا احترام تو یہ سالے نہیں کر رہے. کیا آپ لوگوں کو کوئی تھوڑا بہت میرے خیال میں ریلے کے اندر پرابلم ہے؟ سمجھے بات کو. جب تک پاکستان کی عوام نہیں کھڑی ہوتی اس وقت تک عمران خان کی آزادی ممکن نہیں ہے. اور پاکستان اگر اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان چل ہی نہیں سکے گا. جو کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان مملکت خدا داد ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے, دوبارہ کہتا ہے نہیں ٹوٹے گا, پاک فوج زندہ باد ہے. اور بھائی USSR کی سے زیادہ تکلیف فوج ہے تمہاری. USSR معاشی وجوہات کی وجہ سے ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا؟ کیا بونگیاں مارتے ہو تم لوگ سالوں.
फौज तक को रजवाड़ा बना के चला रहे हो। बहरहाल मेरे ख्याल में अभी जरा मैं ज्यादा जज्बाती हो जाऊंगा, उससे पहले मैं इजाजत लेता हूं आपसे, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। और ये तमाम की तमाम बात पाकिस्तान के कौमी मफाद में की जा रही है। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।